बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, ये हमारा दुरूस इल्म मिरास में 12वां दर्स है और इसमें हम ज़वील फ़ुरूज़ के 11वें फ़र्द का तज़किरा करेंगे और वो यानी माँ के हालात हैं। इससे पहले हमने ये बात की थी कि वरसा की 3 बड़ी किस्में, एक ज़वील फ़ुरूज़, दूसरा असबात और तीसरा ज़वील अरहाम। ज़वील फ़ुरूज़ की तादाद कुल 12 है और इनकी तरतीबी तालीमी हमने ये बयान की थी। अब जद्द सही, अख खैफ़ी, उख्त खैफ़ी, ज़ौज, ज़ौजा, बिन्त, बिन्तुल इब्न, उख्त आइनी, उख्त अल्ली, जद्दा सहीहा, इनमें से ये 11वां फ़र्द है जिनके हालात यहाँ पर ज़िक्र किए जा रहे हैं। लिहाजा उनकी 3 हालतें और 4 सूरतें हैं। 3 हालतें हैं सुलुस, सुलुस कुल और सुलुस बाकी। 4 सूरतें ये हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद मुतलक़न एक हो या ज़्यादा, या इख्वा व अख़वात ज़्यादत यानी 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद हैं या नहीं। यानी 2 चीज़ें देखेंगे कि ये 2 चीज़ें मौजूद हैं या नहीं, या इन दोनों में से कोई एक मौजूद है या नहीं। मैयत की औलाद ये मौजूद है या नहीं, या मैयत के भाई बहन इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद हैं या नहीं, चाहे दोनों भाई हों या दोनों बहनें हों, या एक भाई हो और एक बहन हो या इससे ज़्यादा हो। तो ये 2 देखेंगे कि मैयत की औलाद या बहन भाइयों में से ज़्यादत यानी 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद हैं या नहीं। अगर इनमें से कोई एक या दोनों मौजूद हैं तो उनको सुदुस मिलेगा यानी चट्टा हिस्सा मिलेगा, और अगर दोनों नहीं हैं तो फिर देखा जाएगा कि अब मा अहद ज़ौजैन है या नहीं, यानी मसला में बाप और बाप के साथ शोहर या बीवी मौजूद है या नहीं। अगर है तो उनको सुलुस बाकी मिलेगा, और अगर अब मा अहद ज़ौजैन न हो, यानी या तो मसला में बिल्कुल अब और शोहर या बीवी बिल्कुल है ही नहीं, या सिर्फ अब है और शोहर और बीवी में से कोई नहीं है, या सिर्फ शोहर और या बीवी है और अब मौजूद नहीं है यानी बाप मौजूद नहीं है मैयत का, तो इस सूरत में उनको सुलुस कुल मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात समझाने की है कि सुलुस बाकी किसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखें जी, सुलुस बाकी से मुराद अहदुज़्ज़ौजैन को इसका हिस्सा देने के बाद जो माल बाकी बचे उसका सुलुस, इसको सुलुस बाकी कहते हैं। यानी ज़ौज मसला में अब के साथ ज़ौज आया है यानी शोहर, या ज़ौजा यानी बीवी आई है, तो बीवी या शोहर को उसका हिस्सा देने के बाद जो भी हिस्सा बचेगा उसमें से सुलुस को सुलुस बाकी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक मिसाल ज़िक्र की है, इंशाअल्लाह ज़हन में समझाने में फिर आसानी होगी, इसको आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाएं। यहाँ देखें जी, कुल आदद हमारे पास 60 है और 60 का सुलुस यानी चट्टा हिस्सा वो 10 बनता है, और इसका सुलुस ये 20 बनता है, यानी 60 को अगर 3 हिस्सों पर तकसीम किया जाए तो सुलुस उसका 20 बनता है। तो अब सुलुस बाकी किसको कहते हैं, तो मिसाल के तौर पर ज़ौजा को उसका हिस्सा देने के बाद, ज़ौजा का हिस्सा मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैयत की औलाद नहीं है और ज़ौजा को रुबो मिल रहा है, लिहाजा हमने 60 में से 15 ये ज़ौजा को दे दिए। अब 60 में से 15 ज़ौजा को दे दिए तो माँ बकिया ये 45 बनता है। तो अब इस 45 का सुलुस, इसको सुलुस माँ बकिया कहते हैं। 45 का सुलुस यानी 45 को 3 हिस्सों पर तकसीम किया जाए और 45 का तिहाई जो हो उसको सुलुस माँ बकिया कहते हैं, तो वो 15 है। लिहाजा फिर इस सूरत में सुलुस माँ बकिया वो माँ को मिलेगा। तो जहाँ पर भी सुलुस माँ बकिया आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि ज़ौज यानी शोहर या बीवी अगर मसला में है और अब भी मौजूद है तो ज़ौज और ज़ौजा यानी शोहर या बीवी को उसका हिस्सा देने के बाद जो भी बचे उसका सुलुस ये माँ को मिलेगा। लिहाजा अब यहाँ पर आप मुलाहज़ा फरमाएं, क़बल इसके कि हम मिसालों की तरफ बढ़ें, 1-2 फ़ायदे यहाँ पर आप जहन में रखें। इख्वा व अख़वात ज़्यादत, चाहे अख हो या उख्त या मुख्तलिफ, और चाहे आइनी हो या अल्ली हो या खैफ़ी, और चाहे ख़ुद हिस्सा ले रहे हों या महजूब हों, उनको सुदुस मिलेगा। हमने ऊपर एक बात की कि इख्वा व अख़वात ज़्यादत हों, तो यहाँ पर ज़्यादत का मतलब ये है चाहे दोनों भाई हों, चाहे दोनों बहनें हों, चाहे एक भाई मुख्तलिफ का मतलब एक भाई एक बहन हो, चाहे फिर उनकी अपनी हैसियत, चाहे हकीकी भाई बहन हो
عینی کا مطلب حقیقی، یا علی یعنی باپ شریک بہن بھائی ہوں، یا خیفی یعنی ماں شریک بہن بھائی ہوں، اور چاہے خود حصہ لے رہے ہوں یا محجوب ہوں، یعنی ضرور نہیں کہ اگر وہ حصہ لے رہے ہوں تو ماں کو پھر سدس ملے گا، اگر حصہ نہیں لے رہے تو ماں پھر سدس نہیں کوئی اور حصہ لے گی، نہیں، بس اخوہ و اخوات یعنی بھائی بہن، چاہے دونوں بھائی ہوں، چاہے دونوں بہنیں ہوں، چاہے ایک بھائی ہو ایک بہن ہو، چاہے حقیقی بھائی بہنیں ہوں، چاہے باپ شریک بھائی بہنیں ہوں، چاہے ماں شریک بھائی بہنیں ہوں، چاہے خود حصہ لے رہے ہوں یا محجوب ہوں، ساری صورتوں میں سدس ملے گا۔ یہ اخوہ و اخوات کا صرف ایک فائدہ تھا جو ہم نے بیان کیا۔ دوسرا یہ کہ اگر اولاد یا اخوہ و اخوات زیادت بھی ہوں اور اب ماحد الزوجین بھی ہو تو سدس و سدس باقی کا تعارض آ جائے گا، لہٰذا جو اقل متیقن ہے یعنی سدس وہی ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ بات کی کہ میت کی اولاد موجود ہو تو پھر سدس ملے گا، اور دوسری صورت ہم نے یہ بات بیان کی کہ اب ما احد الزوجین ہو یعنی باپ کے ساتھ شوہر یا بیوی آ جائے اور ماں موجود ہو تو پھر ثلث باقی ملے گا۔ اب ایسا مسئلہ آ گیا کہ اب ما احد الزوجین بھی ہے اور میت کی اولاد بھی ہے، تو پھر اگر اس کو دیکھیں کہ میت کی اولاد موجود ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ماں کو سدس دیں، اور اگر اس کو دیکھیں کہ اب ما احد الزوجین موجود ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ کو ثلث باقی ملے۔ اب ہم یہاں پر ثلث باقی دیں گے یا سدس دیں گے، تو دیکھیں گے کہ ان میں سے جو اقل ہے یعنی جو کم حصہ ہے ہم وہی دیں گے۔ تو ہم نے اس مثال میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سدس یہ 10 بنتا ہے، سدس 10 بنتا ہے اور ثلث باقی یہ 15 بنتا ہے، تو ان میں سے اقل یہ سدس ہے، لہٰذا ان کو اقل یعنی سدس ہی دیا جائے گا۔ لہٰذا عقل متیقن ہے، عقل مطلب چھوٹا حصہ، یہ متیقن ہے، یقینی ہے، لہٰذا سدس وہی ملے گا، یعنی سدس وہی ملے گا۔ اور سدس ہم نے اس مثال میں ہم نے بتایا کہ وہ 10 ہے اور 10 15 سے کم ہے، لہٰذا یہی ملے گا۔ یہاں پر نقشہ کو آپ ملاحظہ فرمائے، انشاءاللہ پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں گے کہ میت کی اولاد ایک ہو یا زیادہ، یا اخوہ و اخوات زیادت ہوں تو ان کو سدس ملے گا۔ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر دیکھیں گے اب ما احد الزوجین ہو ثلث باقی ملے گا، اب ما احد الزوجین نہ ہو تو ثلث کل ملے گا۔ اب یہاں پر ہم آپ کے سامنے مثالیں رکھتے ہیں اور اس میں کچھ تمرین کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے کوئی مشکل نہ آئے۔ یہاں دیکھیں جی، یہ مثالیں ہیں، 45 مثالیں ہم نے اس مشق میں ذکر کی ہیں۔ آپ کے سامنے صرف ان احوال کو حل کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ کو حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور آسان ہو۔ ہم پہل یہ بات دیکھیں گے کہ میت کی اولاد یا اخوہ و اخوات یعنی بہن بھائی زیادت میں سے دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، اگر ہیں تو سدس ملے گا، اگر نہیں تو پھر ان صورتوں کی طرف بڑھیں گے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں میت کی اولاد میں سے کوئی ہے بالکل موجود ہے، لہٰذا ان کو سدس ملے گا۔ ابن الابن بھی اولاد میں آتا ہے، لہٰذا اس کو بھی یہاں پر بھی ان کو سدس ملے گا۔ ایک بات ذہن میں یاد رکھیں جی، اولاد کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کی تعریف ہم نے بار بار تقریباً ہر درس میں دہرائی ہے۔ اولاد جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہو، وہ جو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہو۔ بلا واسطہ کا مطلب بیٹا بیٹی، اور بواسطہ مذکر کا مطلب کہ بیٹے کے جو اولاد ہے یعنی پوتا پوتی اس سے نیچے ہوتے جائیں، یعنی جو مذکر کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو اس کو اولاد کہتے ہیں۔ لہٰذا ابن الابن یہ بھی مذکر کے واسطے سے منسوب ہے، یہ بھی اولاد میں آتا ہے۔ بیٹی کے جو اولاد ہیں وہ چونکہ بیٹی کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہے، لہٰذا وہ اولاد کے زمرے میں علم میراث میں نہیں آتے۔ یہ بات ذہن میں ہو تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں میت کی اولاد موجود ہے، لہٰذا ان کو سدس ملے گا۔ اولاد میں زیادت کا شرط نہیں ہے، یہاں پر بھی اولاد موجود ہیں، ان کو سدس مل رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اخ عینی ہے اور 2 ہیں، تو ہم نے یہاں پر اخوہ و اخوات زیادت کا شرط لگایا تھا، زیادت کہ 1 سے زیادہ ہوں، تو 1 سے زیادہ 2 موجود ہیں، لہٰذا ان کو سدس مل رہا ہے۔ یہی صورتیں آپ خود ہی پھر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں مثال کے طور پر چند اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں ایک اخ علی ہے اور ایک اخ خیفی ہے، تو ہم نے یہ بات کی تھی چاہے وہ عینی ہو، خیفی ہو، علی ہو، جو بھی ہو زیادت ہیں
تو کو سدس ملے گا، یہاں پر کو سدس مل رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جی اخت علی ہے اور یہ ایک اخ خیفی ہے، لہٰذا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں بہن ہو، دونوں بھائی ہوں یا مختلف ہوں، تو یہاں پر ایک اخت ہے، بہن ہے، اور ایک اخ ہے یعنی بھائی ہے، اگرچہ ایک علی ہے اور ایک خیفی ہے، یعنی ایک باپ شریک ہے اور ایک ماں شریک ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کے حصے پر، کو یہاں پر سدس ملے گا۔ یہ سب صورتیں تقریباً ایک جیسی ہیں، لہٰذا ایک صورت جو یہ والی ہے یہ الحمدللہ حل ہو گئی۔ اب ہم دوسری صورتوں کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ وہ بھی آسانی سے حل ہو جائیں۔ یہاں اس مثال میں دیکھیں جی کہ ہے اور کے ساتھ زوج آیا ہے، لہٰذا ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ میت کی اولاد یا اخوہ و اخوات زیادت موجود ہیں یا نہیں، یہ والا دیکھیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے، اخوہ و اخوات بہن بھائی زیادت بھی موجود نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ اب ما احد الزوجین ہے یا نہیں، یعنی مسئلہ میں اب کے ساتھ احد الزوجین موجود ہے یا نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اب بھی نہیں ہے، جائے کہ احد الزوجین کا ہم دیکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ اب ما احد الزوجین میں شرط یہ ہے کہ اب بھی ہو اور احد الزوجین یعنی شوہر اور بیوی میں سے بھی کوئی ایک موجود ہو، تو یہاں پر نہ اب ہے، اب موجود نہیں ہے، اگرچہ یہاں پر شوہر موجود ہے، زوج موجود ہے، لیکن یہاں پر دونوں کا وجود ضروری ہے، اب بھی ہو ما احد الزوجین یعنی احد الزوجین کے ساتھ اب موجود ہو، تو یہاں پر اب ما احد الزوجین یہ صورت نہیں ہے، تو یہ صورت موجود نہیں، اب ما احد الزوجین نہ ہو تو ثلث کل ملے گا، لہٰذا یہاں پر کو ثلث کل مل رہا ہے۔ یہاں پر اس مثال میں دیکھیں جی ہم دیکھیں گے کہ میت کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کے حالات ہم کس میں دیکھیں گے؟ میت کے اولاد اخوہ و اخوات زیادت میں، تو ہم دیکھیں گے کہ میت کے اولاد یہاں پر ہیں، بالکل نہیں ہے، اخوہ و اخوات میں سے کوئی زیادت ہے یعنی بہن بھائیوں میں سے کوئی زیادت یعنی دو موجود یا دو سے زیادہ موجود ہیں نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اب ما احد الزوجین ہے یا نہیں، یعنی اب کے ساتھ احد الزوجین یعنی زوج یا زوجہ یعنی باپ کے ساتھ شوہر یا بیوی موجود ہے یا نہیں، تو ہاں یہاں پر اب ما احد الزوجین موجود ہے، لہٰذا اب ما احد الزوجین موجود ہو تو ثلث باقی ملتا ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پر ثلث باقی دیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہے تو ہم دیکھیں گے میت کی اولاد اخوہ و اخوات زیادت میں سے کوئی ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ اخوہ و اخوات زیادت ہے یا نہیں، تو اخوہ و اخوات زیادت بھی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ ان دو صورتوں میں سے دیکھیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ اب ما احد الزوجین ہے یا نہیں، اگر اب ما احد الزوجین ہو تو ثلث باقی ملے گا، ہم نے دیکھا کہ اب ما احد الزوجین ہے یعنی زوجہ کے ساتھ اب آیا ہے، لہٰذا یہاں پر ثلث باقی مل رہا ہے۔ تقریباً جو بھی صورتیں چاروں صورتیں ہم نے یہاں پر تطبیق دی ہے، ایک بات کو میں سمجھاتا چلوں جو ہم نے وہاں پر ذکر کی تھی کہ دونوں کا تعارض آ جائے تو پھر کیا کریں گے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ میت کی اولاد یا اخوہ و اخوات زیادت ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ میت کی اولاد یہ موجود ہے، ابن الابن یہ اولاد ہے، بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہے، تو یہ میت کی اولاد ہے، تو میت کی اولاد موجود ہو تو کو سدس مل رہا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس طرف دیکھیں کہ یہاں پر تو اب ما احد الزوجین بھی ہے یعنی اب بھی ہے اور زوج بھی موجود ہے، اور اگر اب ما احد الزوجین ہو تو ثلث باقی ملتا ہے، لہٰذا یہاں پر کو ثلث باقی ملنا چاہیے، لیکن ہم نے پہلے یہ بات کی کہ اگر ان دونوں کا تعارض آ جائے تو پھر اقل یعنی جو کم حصہ ہے وہی ملے گا، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ سدس یہ کم حصہ ہے لہٰذا سدس مل رہا ہے۔ اگر اس کو نظر انداز بھی کر لیں، ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دو باتیں دیکھنی ہیں، تو میت کی اولاد آ جائے تو پھر ہم ان صورتوں کو نہیں دیکھتے، بس میت کی اولاد موجود ہے چاہے ایک ہو یا زیادہ، میت کی اولاد موجود ہے لہٰذا کو سدس ملے گا، اور ان کے اپنے حصص جو ہم نے وہاں پر بیان کی تھی وہ حصص ان کو ملیں گے۔ لہٰذا ساتھی ایسے ہی تمام امثلہ کو حل کر لیں، میں آپ کے سامنے یہ امثلہ رکھتا ہوں، لہٰذا ساتھی نوٹ کر لیں اور خود ہی ان کو حل کر لیں اس نقشہ کو دیکھ کر، تو انشاءاللہ کوئی مشکل کے حالات میں پھر آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ ساتھی اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور ان حالات کو حفظ کر لیں، انشاءاللہ پھر آخر میں یہ حالات اس طرح آسان ہو جائیں گے کہ آدمی 10 منٹ میں تمام علمی میراث کو یہ اپنے ساتھ دہرائے گا، اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی بھول نہیں پائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔